बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और मौलाना फजल रहमान तवील अरसे से एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं, लेकिन अचानक तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की कुर्बत में उस वक्त इजाफा हुआ जब हुकूमत एक 26वीं आईनी तरमीम लाने का इरादा ज़ाहिर कर चुकी थी। बिल आखिर वो 26वीं आईनी तरमीम तो आ गई, लेकिन एक महीने तक मौलाना फजल रहमान का घर मरकज निगाह बना रहा। तमाम जमातों के कायदीन, कभी हुकूमत कभी अपोजिशन, वो मौलाना फजल रहमान के घर का तवाफ करने लगे और मीडिया की गाड़ियां हमने देखा 24 घंटे के लिए वहां पर होती थी, चूंकि एक बड़ी खबर जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर से उसकी उम्मीद होती थी। आज मौलाना फजल रहमान अचानक जो है वो बैरिस्टर गौर के साथ मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। ये मुलाकात क्यों अहम है और इसके अंदर क्या बड़ा फैसला किया गया है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ हमने ये बात देखी है कि जिस अंदाज में तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, उनकी रिहाई के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर एहतजाज का सिलसिला फैला दिया गया है। फ्रांस के अंदर हमने देखा बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, आगे जो स्पेन है वहाँ बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। लंदन के अंदर वजीर आजम हाउस के सामने पाकिस्तानी बड़ी तादाद के अंदर जमा हुए हैं। इसका क्या इम्पैक्ट है, इस पे भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ पीआईए की निजकारी के लिए एक बाकायदा तौर पर फिल्म हमें नजर आई और अचानक जो बोलियां सामने आई, पार्टीज पहले हट गई, एक पार्टी मैदान के अंदर रही और फिर उसने जो बोली लगाई उस पर पुरअसरार खामोशी हुई और अब दोबारा फिल्म का जो नया सीन है वो सामने आया। पर्दे के पीछे की कहानी अब सामने आना शुरू हो गई है, उसकी डिटेल भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन आले शरीफ, आले जरदार और फौजी डिक्टेटरशिप ने तकरीबन तमाम जो इदारे हैं वो तबाह बर्बाद करके रख दिए हैं। और हमने देखा है कि मार्शल लॉ के अदवार भी आए और पीपल्स पार्टी नून लीग पिछले तकरीबन 70 साल इन्होंने इक्तदार इंजॉय किया है बारी बारी के साथ, और किसी को दरमियान के अंदर जो है वो मौका फराम नहीं किया गया। कोई आज़ादाना जमहूरी हुकूमत आए, अवाम के वोटों से आए। तो हमने देखा है कि हमेशा ये तीन जो पार्टीज हैं यही हुकूमत के अंदर रही हैं। अब कोई भी इदारा, जो पूरा मुल्क इस वक्त कंगाल है, जो कर्जों के अंदर डूबा हुआ है, इसके जिम्मेदार भी ये तीन पार्टीज हैं। यानी वो फौजी डिक्टेटरशिप जिन्होंने मार्शल लॉ का नफाज किया, और इसके साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग। अब इस वक्त भी तकरीबन हमारे ताकतवर हल्के नून लीग, पीपल्स पार्टी यही हुकूमत के अंदर है। पहले इदारों को तबाह किया जाता है, इदारों यानी गैर भरपूर सियासी किस्म की भर्तियां की जाती हैं। जहां 125 बंदा चाहिए वहां 700 बंदा भर्ती करके इदारे का कबाड़ा किया जाता है, जैसे स्टील मिल का कबाड़ा किया गया। और फिर उसको इतना लोगों को जलील किया जाता है। अब पीआईए जो है, जो जहाज चल रहे हैं उसके अंदर भी कभी वक्त पे फ्लाइट चली जाए तो ये बड़ी अनहोनी होती है। पीआईए के अंदर जानबूझ के जो मुसाफिरों को जलील किया जाता है, उसकी बुनियादी वजह एक तवील अरसे से यही रही है कि हमने, चूंकि ये कौमी इदारा है और इसको तबाह करना है, ताकि कल को वक्त पे फ्लाइट्स ना जाए, कोई ना कोई बहाना कर दिया जाए, कभी किसी का जो है वो पेमेंट वापस ना आए। बल्कि आज ही एक पुरानी जो खबर है उसकी डिटेल आई है, जिसके अंदर बताया गया है कि पीआईए जो है उसने इतने इतने बलंडर किए हैं। रोजनामा दुनिया के अंदर ये खबर है कि 2 बरस कबल फैसलाबाद एयरपोर्ट पर पीआईए तैयारे से गाड़ी टकराई, जिससे तैयारे का दरवाजा मुतासर। मुरम्मत पर $55,000 से जायद लगे। एफआईए ने मामले की तहकीकात आज बंद कर दी है। अच्छा, दूसरी खबर यह है कि पीआईए की दमाम से लाहौर आने वाली परवाज 37 मुसाफिरों का सामान दमाम एयरपोर्ट पर छोड़ आई। ये दूसरी खबर है और ये इन 2 सालों के अंदर ये बड़े वाकयात हुए हैं। अब ये इतने बड़े जो ब्लंडर हैं, जब इदारों की तबाही हो, कोई पूछने वाला ना हो, कोई एहतसाब ना हो, ऊपर जब करप्ट बैठे होते हैं तो नीचे भी करप्शन जो है वो यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी तक जाती है। तो उसके असरात हमने देखे हैं। तो फिर बिल आखिर लोग कहते हैं यार ये फजूल है, इसको बेच दें, इसको खत्म करें, ये होनी ही नहीं चाहिए। तो पीआईए को और बाकी जो जितने भी सरकारी इदारे हैं, इस तरीके से उनको पहले गालियां दिलवाई जाती हैं, जानबूझकर उसके अंदर ऐसी हरकतें की जाती हैं कि लोग कहते हैं यार ठीक है, अब ये चली भी जाए,
یہ فائدہ ہی اس کا کوئی نہیں ہے. تو یہ کام جو ہے وہ کیا گیا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ جو آج وزیر نجکاری صاحب ہے جن کو اضافی جو ہے وہ چارج دیا گیا، علیم خان، اس نے بات صحیح کی ہے بنیادی طور پہ. اس نے بتایا بھائی میرا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں کوئی پی آئی اے کو بہتر کرنے کے لیے نہیں آیا. میرے تو ایکسٹرا یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ بیچنا ہے، اس کو نجکاری کرنی ہے. تو میں تو اس کے اندر جو ہے وہ میرا کام ہی وہ ہے، صحیح کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. اور پھر ہم نے دیکھا 5 بولی دہندگان، یعنی 2 ارب روپے، یعنی اتنے بابو بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے کون کمیشن کھاتا ہے اس ملک کو، باپ کا یا ماں کا جہیز ہی بنا لیا سب نے. یعنی 2 ارب روپے وہ آپ ایک تھرڈ کمپنی کو دے رہے ہیں جس نے یہ پی آئی اے بیچنے میں مدد کرنی ہے، تقریباً 2 ارب روپے. پھر اشتہارات کی مد میں، پھر میڈیا مینجمنٹ کے اندر، اور بعد میں ساری پارٹیاں بھاگ جاتی ہیں اور ایک پارٹی برقرار رہتی ہے. اور اس پارٹی پر بھی دھبا ہے کہ وہ قبضہ مافیا بھی ہے اور اس کے پیچھے کوئی اور ہے. اچھا، اب وہ جو ہے 85 ارب کم از کم بولی رکھی گئی جو کہ کم تھی. یعنی اس وقت جو پی آئی اے کے جہاز ہیں ان کی آپ ورت دیکھیں، یہ تو مطلب ہے بڑی زیادتی والی بات ہے. لیکن بہرحال انہوں نے مذاق اڑایا، تضلیل کی پاکستان کے اس قومی ادارے کی. 10 ارب روپے لگایا گیا. اچھا، پھر مذاق اگلا دیکھیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو خرید لیتے ہیں. پھر میاں نواز شریف جا کے امریکہ کے اندر کہتے ہیں مریم کو میں نے کہا ہے کہ تم خرید لو. پھر جو آج مریم اورنگزیب ہے وہ کہتی ہے ایسی بات ہی کو نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہی ہیں نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. بلیو ورلڈ سٹی نے کہا جی اس سے زیادہ ہم تو بولی نہیں دے سکتے. لیکن اب جب تنقید ہوئی اور پتا چلا کہ بھائی یہ کیا تماشا ہے، اب بلیو ورلڈ والا وہی جو چابی کا کھلونا جس کو کہتے ہیں سمجھتے ہیں، اور اس کے کہا جاتا ہے کہ اس کی چابی کسی اور کے ہاتھ میں، سعد نذیر. اب وہ کہتا ہے جی کہ حکومت کہتی ہے 85 ارب روپے دو، تو ہم 85 ارب روپے تک دینے کو تیار ہیں، لیکن ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات تو کریں. یعنی کہاں 10 ارب، کہاں اب 85 ارب. پہلے ہی ریٹ کم رکھے گیا 85 ارب اور پھر 10 ارب کر کے تدلیل کی گئی. یعنی اب وہ کہہ رہا ہے، ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے سعد نذیر کی، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ حکومت بات تو کرے، ہم 85 ارب تک دینے کو تیار ہیں لیکن ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات تو کریں. نجکاری کمیشن کے افسران نے ہم سے کہا کہ 85 ارب روپے دیتے ہیں تو ہم آپ کو ایئر لائن دے دیتے ہیں. آپ نے جو بولی لگائی ہے ہم اس پر بات نہیں کریں گے. آپ ہاں کریں یا نہ کریں، آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اب یہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں چونکہ ان کو پتہ ہے باقی سارے بغوا دیے یا بھاگ گئے، اب ہم ہی آپشن ہے اور یہ دینا تو ہے. اور یہ بنیادی طور پر آپ دیکھیں، ہم اتنے غلام انہوں نے کر دیا، ہمیں اس لیول پہ گرا دیا ہے پوری پاکستانی قوم کو کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے یہ کہ آپ کو خسارہ دے رہے ہیں، ادارے چلا آپ سکتے نہیں، نالائق ہو. اور یہ بجائے اس کے کہ آج یہ سارے اس ایک پی آئی اے کے یہاں بربادی کی وجہ سے یہ لوگ کٹہرے کے اندر ہوتے، آل شریف اور آل زرداری، لیکن وہ حکومت انجوائے کر رہے ہیں، وہ موجیں کر رہے ہیں. جناب یہ ملک جو ہے وہ ایسے ہی بس چل رہا ہے. اچھا، دوسرا لندن کے اندر بڑا عام احتجاج ہوا ہے جی، اور اس کے اندر جس طرح تحریک انصاف نے اب منظم قسم کی کمپین شروع کر دی ہے، اور اس کے اندر جیسے فرانس کے اندر بڑا زبردست کل مظاہرہ ہوا ہے، آج لندن کے اندر جو ہے بہت بڑی تعداد کے اندر ہزاروں پاکستانی جمع ہوئے ہیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے. یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے برطانیہ کا جہاں پہ وزیر اعظم ان کے ہوتے ہیں، اور بنیادی مقصد انہوں نے بتایا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. ناجائز طور پر پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو قید کیا گیا ہے، اور اسی طرح ہیومن رائٹس کی مزید وائلیشن، لوگوں کے گھروں پہ حملے، پاکستان کے اداروں کے اندر بیٹھی ہوئی شخصیات، فارم 47 کا جعلی مینڈیٹ، جمہوری قدروں کی پامالی، آئین پاکستان کو روندنا. اور اس بنیاد پہ جو ہے وہ ایک بنیادی مقصد وہاں کی جو کمیونٹی ہے، وہاں کے جو ادارے ہیں، وہاں کے جو میڈیا ہے مغربی، اس کے سامنے یہ رکھنا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور قبضہ کسی اور نے کیا ہوا ہے. تو یہ بڑا ایک امپیکٹ ان احتجاجوں کا ہوتا ہے. جس طرح مختلف ملکوں کے اندر یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے، شہباز گل ہیں، اظہر بشوانی ہیں،
دیگر لیڈرشپ انہوں نے آج بھرپور طریقے سے پاکستانی کمیونٹی، حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا معمولی بات ہے، بھائی اوورسیز کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہاں پہ جابز ہوتی ہیں، وہاں پر آور پے مل رہی ہوتی ہے، پھر کمپنیز کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ان مجبوریوں کے بعد یہ جو 1000 بندہ ہو تو اس کو 1 لاکھ گنے آپ پاکستان کے اعتبار سے، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں نواز شریف کتنے عرصے سے بیرون ملک ہے، 10 بندے، 20 بندے، 40 50 بندہ اس کے لیے نکلتا ہے۔ یہ اس کی یہی بنیادی وجہ ہے کہ وہاں لوگ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اگر نکلتے ہیں تو یہی اصل بات ہے۔ اچھا، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف طویل عرصے پہلے زمانے کے اندر اتحاد بھی تھا۔ نیٹو جب سپلائی رکی تو اس دوران بھی مولانا فضل الرحمان اور عمران خان اتحادی تھے۔ اس زمانے کے اندر مختلف موقعوں پہ کوئی بڑے گوڑے اتحادی تو نہیں، لیکن بات چیت، مختلف ایک ہی پروگرامز کے اندر شرکت، میثاق جمہوریت حتیٰ کہ اس کے اندر بھی اکٹھے تھے۔ لیکن بعد ازاں جو خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی سپیس بنے تو اس دوران مولانا فضل الرحمان چونکہ پہلے وہاں کھلاڑی تھے اور ANP تھی، جماعت اسلامی تھی، تو سب کو زیرو کر کے کپتان وہاں پہ آل ٹو آل ہوئے، سب کو کلین بولڈ کیا، اور اب درمیان میں بڑی تلخیاں ہوئی۔ اب دوبارہ جو ہے وہ اتحاد کی فضا پیدا ہوئی ہے 26ویں آئینی ترامیم کے موقع پہ۔ جب آپ نے دیکھا، اب مولانا فضل الرحمان پر بڑی تنقید ہوتی ہے، لیکن وہ ایک سیاستدان ہے، اب وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے جو تحریک انصاف ایکسٹریم لیول کا لیتی ہے۔ ان کی وہ مجبوریاں نہیں ہیں جو تحریک انصاف کی مجبوریاں ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف کو کوئی بھی شخص جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی پالیسیز یا حکومت کی جو پالیسیز ہیں، ساری پالیسیز تو نہیں لیکن کچھ نکات پر اتفاق ہو جائے تو ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب پہلے مولانا کے گھر جاتے تھے اور آج مولانا فضل الرحمان بیرسٹر گوہر کے گھر جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ اب اس معاملے کے اندر یہ معمولی پیش رفت نہیں ہے، یہ ایک مستقل اپوزیشن کے الائنس کی طرف آگے بڑھنے کا معاملہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اندر بھی یہ رائے پائی جاتی ہے، چونکہ تحریک انصاف کے ساتھ تھوڑا سا چلنے کے بعد ہماری عزت اور وقار کے اندر اضافہ ہوا ہے اور ہمیں اس کو برقرار رکھنا چاہیے، چونکہ نون لیگ اور زرداری کے ساتھ جو بھی جائے گا وہ تیس نیس ہی ہوگا، اس کی سیاست برباد ہوگی، اور ہمیں اپوزیشن کی ہی سیاست کرنی ہے۔ اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بیرسٹر گور کے پاس پہنچے ہیں۔ بنیادی طور پر قومی اسمبلی کا آج چونکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر کچھ بل آنے ہیں، جس میں ایک تو آپ نے دیکھا انسداد دہشت گردی عدالت کا انتہائی متنازع بل، ایک یعنی ڈکٹیٹرشپ کا بل، ایک بندے اغوا کرنے کا بل، اس کی جو ہے وہ منظوری ہونی ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، بظاہر جیسے یائی آفریدی اور حکومت بھی آمنے سامنے آنے والے دنوں کے اندر نظر آ رہے ہیں، ججز سپریم کورٹ کے وہ سامنے نظر آئیں گے، بہرحال یہ بھی آنے والے دن عام ہے۔ پھر 27ویں ترامیم کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ ہے، عمران خان کو فوجی عدالت کے اندر لے جایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ عام لوگوں کے جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیوچر کے اندر جو رابطے ہیں وہ برقرار رہنے چاہیے، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اگر اب حکومت 27ویں آئینی ترامیم لاتی ہے اور اس طرح کے معاملات کی طرف آگے بڑھتی ہے تو مشترکہ سڑکوں پر بھرپور تحریک چلائی جائے گی، اور یہ اب اس پر ایک دوسرے پر جو ٹرسٹ بلڈنگ ہے وہ ہو رہی ہے، چونکہ علی امین گنڈا پور اور مولانا فضل الرحمان اور فیصل کریم کنڈی جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں، یہ تینوں ایک ہی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، تو مقامی طور پر ان کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور ہمیشہ مولانا فضل الرحمان پر انہوں نے 2 دن پہلے بھی تنقید کی، لیکن باقی جو پارٹی ہے انہوں نے اس تنقید کو اون نہیں کیا، بلکہ عمران خان کا دوبارہ مولانا فضل الرحمان کو پیغام آیا ہے، اور وہ بڑا پازیٹیو پیغام ہے کہ اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو کل کو ساری چیزیں، معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو اب سول سپریمیسی کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو یہ اب اس کے حوالے سے کچھ فیصلہ جات ہو رہے ہیں۔ اگر وکلاء تحریک چلتی ہے، مولانا فضل الرحمان اور PTI اتحاد کے ذریعے اگر سڑکوں پہ آتے ہیں اور مولانا کوئی ڈنڈی نہیں مارتے تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی، اور اس معاملے کے اندر آنے والے دنوں کے اندر اس کے آثار بظاہر دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹرسٹ بلڈنگ ایک دوسرے کی ہو رہی ہے، اس میں کہاں تک کامیابی ہوتی ہے یہ آنے والے چند دن بتائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔